الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا. نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا. بنایا ہی نہیں رب نے محمد مصطفیٰ جیسا. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو. عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو. کتنا شاہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو. سرکار دو عالم کی اطاعت کا سلیقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو. انتہائی قابل سب تکریم و احترام
बुजुर्गान मुहतरम, अजीजान गिरामी कदर, दोस्तों, नौजवान साथियों और भाइयों, सीरत तय्यबा के हवाले से रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आज़मत का तज़किरा मुख्तलिफ पहलुओं से आप हज़रात की खिदमत आलिया में बयान करने का सिलसिला जारी है। आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की बुनियाद आप हज़रात के सामने अर्ज करनी है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा सुनते हैं, हजारों मर्तबा उनको अपनी आंखों से देखते और पढ़ते हैं, कई मर्तबा उसको अपनी जुबान से अदा भी करते हैं, लेकिन उसके हकीकी माना और मफहूम से हम आशना नहीं होते। यही वजह है कि उस हकीकी माना और मफहूम से वाकिफ न होने की वजह से हम बहुत सारी सआदतों, बहुत सारी बरकतों से महरूम रह जाते हैं। और उन्हीं में से एक ये लफ्ज़ सीरत भी है। आसान सा लफ्ज़ है, बारहा मतलब बोला जाता है, कई मर्तबा हमारी समाअतों से ये गुजरता है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि सीरत का जामे मफहूम क्या है, सीरत कहते किसे हैं, सीरत हमारे किस काम की है। तो आज की इस मुख्तसर सी जुमातुल मुबारक की गुफ्तगू में मैंने ये दो चार पहलू आप हजरात के सामने रखने के सबसे पहले सीरत का मफहूम क्या है, सीरत किसे कहा जाता है। दूसरे नंबर पे सीरत का माखज़, सीरत का सरचश्मा, सीरत का मुस्तनद हवाला और सीरत की बुनियाद क्या है। यानी उसको सादे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि सीरत मिलती कहां से, हमें अगर जरूरत हो तो हम कहां से सीरत की तालीम हासिल करें। और तीसरे नंबर पर कि सीरत तय्यबा हमारे किस काम की है, हम सीरत तय्यबा का मुतालिया क्यों करें, हमें सीरत क्यों सुनाई जा रही है, हमें सीरत तय्यबा से रोशनास कराने का क्या मकसद है, उम्मत का रसूलुल्लाह की सीरत से क्या ताल्लुक होना चाहिए। ये दो तीन बातें आज की गुफ्तगू में आप हजरात के सामने वजाहत के साथ रखने का इरादा है। मेरे दोस्तों, सीरत किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो अच्छी तरह समझ लें कि ये लफ्ज मखसूस है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ। बाज मर्तबा कुछ अल्फाज लुग़वी एतबार से, लुगत के एतबार से आम माने के अंदर इस्तेमाल होने के बावजूद किसी एक शख्सियत के साथ खास हुआ करते हैं। जैसा कि हमारे माहौल में आप अच्छी तरह से समझते और जानते हैं कि जब हम किसी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तो क्या मतलब होता है कि ये सहाबी है। जब किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं तो आमतौर पे यही मफ़हूम होता है कि ये अल्लाह के नबी हैं। और अगर किसी के साथ रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाए तो मतलब होता है कि ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी नेक आदमी है जिसके लिए रहमत की दुआ की जा रही है। तो किसी के नाम के साथ कोई लक़ब लिया जाए तो उसके नाम के साथ खास होता है। अगर लुगत के एतबार से देखें, जो कायद का माना होता है रहनुमा, आजम का माना होता है बड़ा, तो कायद आजम का माना होता है बड़ा लीडर, बड़ा कायद, बड़ा रहनुमा। तो बड़े रहनुमा तो दुनिया में ठोक के हिसाब से पाए जाते हैं, बल्कि कई जगहों पे तो इट पुटो तो कायद आजम निकल आएगा। बड़े बड़े बाबे आपको नजर आएंगे, लेकिन हर आदमी को कायद आजम थोड़ा कहते हैं। आप जब कायद आजम कहते हैं तो आपको पता है कि जड़ा जेब विच नोट पाया उते जड़ा बाबा बनया बस उन्होंने कायद आजम कही। ठीक है ना भाई, क्यों कि इस्तिलाह में आम तौर पर एक खास कर दिया गया एक मफहूम को कि ये इस शख्सियत के लिए खास है। ठीक है ना भाई। तो अब दुनिया में बहुत सारी चीजें, मैंने वैसे समझाने के लिए आपको मिसाल दी, बहुत सारी चीजें। अब लफ्ज़ मस्जिद है मिसाल के तौर पे, मस्जिद का माना होता है सजदा करने की जगह। मस्जिद का क्या माना होता है, सजदा करने की जगह। तो आपके घर में सजदा करने की कोई जगह नहीं है तो मस्जिद भी है। क्यों भाई, आपके घर में सजदा करने की जगह तो मौजूद है लेकिन उसे मस्जिद कहते हैं।
نہیں کہتے. اسی طرح کسی بھی مقام پہ حضور نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. تو جہاں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا آپ ہر جگہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں؟ ہر جہاں پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، ہر پاک جگہ کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. لغت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے سجدہ گاہ کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی سجدہ گاہ ہے، یہ بھی سجدہ گاہ ہے. لیکن جب لفظ مسجد زبان سے نکلے گا تو ایک خاص مفہوم مراد ہوگا کہ ایسی عمارت، ایسی جگہ جس کو باجماعت نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے وہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو. اسے مسجد کہتے. اسی طرح لفظ سیرت کا اگر لغت میں معنی تلاش کرو گے نا تو اس کا معنی تو یہ ہوگا سوانح حیات، زندگی کے احوال، نقوش زندگی، زندگی کے شام و سحر، زندگی کی باتیں، زندگی کے احوال، آپ بیتی، اسی کو سیرت کہا جائے گا. لیکن یہ لفظ ایسا خاص کر دیا اللہ نے میرے محبوب کی ذات مقدس کے ساتھ کہ دنیا میں کسی بھی شخص کے احوال زندگی ہو، کسی بھی شخص کی زندگی کے شام و سحر کا نقشہ کھینچا گیا ہو، کسی کی زندگی کے بھی احوال کو نقش کیا گیا ہو، لکھا گیا ہو، بیان کیا جا رہا ہو، تحریر کیا جا رہا ہو، تقریر میں بیان کیا جا رہا ہو، اس کو سوانح حیات تو کہہ سکتے ہیں، اس کو زندگی کے احوال تو کہہ سکتے ہیں، نقوش زندگی تو کہہ سکتے ہیں، حیات مبارک تو کہہ سکتے ہیں، آپ بیتی تو کہہ سکتے ہیں. لیکن سیرت نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ جب لفظ سیرت زبان سے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد صرف ایک ہستی کی عظمت کی بات ہے، ایک ہستی کے احوال کا ذکر ہے جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مل کے کہہ دو. تو سیرت حضور کی ذات گرامی سے مخصوص لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے حالات. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے، بہت تفصیلات میں جاؤں گا تو گنتی گناتے ٹائم سارا گزر جائے گا. صرف ایک جھلکی سی پیش کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا کچھ آتا ہے، یعنی کہ کیا کیا کچھ نہیں آتا. رسول اللہ کی سیرت میں کون سی چیز ہے جو شامل نہیں ہے؟ ہر اچھی چیز، ہر خوبی، ہر کمال سیرت مصطفیٰ کا حصہ ہے. اور سادے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ میرے محبوب کا بولنا بھی سیرت، میرے نبی کا تولنا بھی سیرت، میرے نبی کا مسکرانا بھی سیرت، میرے نبی کا رونا بھی سیرت، رسول اللہ کے آنسو بھی سیرت، پیغمبر کے اخلاق بھی سیرت، میرے نبی کا چلنا بھی سیرت، میرے نبی کا رک جانا بھی سیرت، میرے نبی کا اٹھنا بھی سیرت، بیٹھنا بھی سیرت، میرے پیغمبر کا بات کرنا بھی سیرت، تعلیمات کا دینا بھی سیرت، پڑھنا پڑھانا بھی سیرت، میرے نبی کی تلاوت بھی سیرت، میرے نبی کی عبادت بھی سیرت، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی سیرت، میرے نبی کے معاملات بھی سیرت، میرے نبی کا لین دین بھی سیرت، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے شام و سحر بھی سیرت، خلوت اور جلوت بھی سیرت، میرے پیغمبر کے غزوات بھی سیرت، میرے پیغمبر کی راتوں کی عبادت بھی سیرت، تہجد کے لمحات بھی سیرت، میرے پیغمبر کی امامت بھی سیرت، میرے پیغمبر کا جہاد اور میرے نبی کا روزہ رکھنا بھی سیرت، میرے نبی کا نمازوں کا پڑھنا بھی سیرت، میرے نبی کے اخلاق سے پیش آنا بھی سیرت، میرے پیغمبر کا مکے میں رہنا بھی سیرت، مدینے میں جانا بھی سیرت، مکے سے چل کے مدینے کے راستے میں غار ثور میں قیام کرنا بھی سیرت، میرے نبی کا نکاح کرنا بھی سیرت، میرے پیغمبر کا اپنی اولاد سے حسن سلوک یہ بھی سیرت، میرے پیغمبر کا اپنی بیٹیوں سے پیار کا انداز یہ بھی سیرت، میرے پیغمبر کا لوگوں سے اخلاق اور محبت سے پیش آنا یہ بھی سیرت، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھانا یہ بھی سیرت، میرے پیغمبر کا مشکلات و مصائب و آلام سے گزرنا یہ بھی سیرت، کھانے کا جو انداز سکھایا وہ بھی سیرت، پینے کا جو طریقہ بتایا وہ بھی سیرت، جیسا میرے نبی نے لباس پہنا وہ بھی سیرت، میرے پیغمبر نے آنکھوں میں سرما لگایا تو وہ بھی سیرت، میرے پیغمبر نے وضو فرمایا تو وہ بھی سیرت، میرے پیغمبر نے اگر اپنے وجود مبارک پہ خوشبو لگائی تو وہ بھی سیرت، میرے پیغمبر کے چلنے کا انداز کیسا وہ بھی سیرت، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے یہ بھی سیرت، اللہ کے نبی نے تجارت فرمائی تو یہ بھی سیرت، اللہ کے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جا کے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو مسجد کا بنانا بھی سیرت، مسجد کا بسانا بھی سیرت، اللہ کے گھر کی آبادی بھی سیرت۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دشمنوں کے اور غیروں کے اور کافروں کے وفود سے مذاکرات کیے، ان سے مکالمہ کیا تو یہ بھی سیرت۔ اللہ کے نبی نے عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج دیا تو یہ بھی سیرت۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو یہ بھی سیرت، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفقت فرمائی تو یہ بھی سیرت۔ اللہ کے نبی نے اپنے دوستوں کی اپنے احباب کی شادیوں میں شرکت فرمائی تو یہ بھی سیرت۔ حضور نے جنازے پڑھائے تو یہ بھی سیرت۔ اللہ کے نبی نے کسی کے لیے دعا کرائی تو یہ بھی سیرت۔ یہ سارا کچھ سیرت طیبہ، حتیٰ کہ میرا ایمان ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر انگلی پکڑ کر ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو یہ بھی سیرت۔ حضور نے کسی کو اپنی گود میں سلا لیا تو یہ بھی سیرت، خود کسی کی گود پہ آ گئے تو وہ بھی سیرت۔ اللہ کے پیغمبر نے کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا تو یہ بھی سیرت، اور خود اگر کسی کے کندھوں پہ سوار ہو گئے تو یہ بھی سیرت۔ اللہ کے پیغمبر کی پیدائش سے لے کر حیات طیبہ کے آخری دن تک رحمت کائنات کی زندگی کا ہر لمحہ سیرت مصطفیٰ ہے، تو اس تمام تر زندگی کے شام و سحر اس کے لمحات سے رہنمائی لینا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور کی حیات طیبہ کے شام و سحر، میرے نبی کی زندگی کے نقوش مبارک، میرے پیغمبر کی حیات طیبہ کی خوبصورت قندیلیں اور روشن مشعل راہ، اسی کو سیرت طیبہ کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی کو کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تمہارا ارادہ ہے نا کہ تم اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو ایک نکاتی فارمولہ ہے، صرف اس نسخے پہ عمل کر لو۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا محبوب ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، شب اسرا کا دلہا کہتے ہیں، ہاں سید المرسلین کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، فخر کائنات کہتے ہیں، رحمت کائنات کہتے ہیں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ میرے نبی کی نقل اتارنا تمہارا کام ہے، تمہیں اپنا محبوب بنا لینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو سیرت کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اب سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ حضور کی پوری زندگی سیرت ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، اور کہنی اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ سارے میڈیا ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں، مولوی کو کم سنتے ہیں اور میڈیا پہ رنگ برنگے کڑنکو قسم کے پروگرام آپ زیادہ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ دماغ پہ اثر تو کرتے ہیں نا۔ ایک بہت بڑے اسکالر، نام نہیں لیتا ان کا میں، کیونکہ کسی شخصیت کی تردید یا کسی شخصیت کی نفرت پیدا کرنا مقصود نہیں ہے، بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا ایک عجیب سا ویژن ہے، عجیب سی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دو حیثیتیں، غور سے میری بات سنو، دو حیثیتیں، ایک حیثیت ہے بحیثیت انسان، ایک حیثیت ہے بحیثیت پیغمبر، بحیثیت نبی اور رسول۔ مثال کے طور بحیثیت انسان، لباس صرف نبی نہیں پہنتے، لباس انسان پہنتے، ٹھیک ہے نا۔ کھانا پینا نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر زیرو، ہر انسان جو ہے وہ خوراک استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ تو کھانا پینا انسانی ضرورت، سونا جاگنا انسانی ضرورت۔ وہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جو چیزیں انسانی اور بشری تقاضے ہیں ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ عجیب بات ہے، اس میں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لباس پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں کوئی ضرورت نہیں۔ بحیثیت نبی آپ نے جو فرمایا، بحیثیت پیغمبر اور رسول آپ نے جو کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، فلاں 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 فلاں، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا تقاضا اور مذہب کا تقاضا۔ یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں گمراہی کا دروازہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ اعلان نبوت ایک مخصوص وقت پر اللہ کے حکم سے کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تو 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنے، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے تو کیا تھے؟ اچھی بولو، کیا تھے؟ حضور بچپن میں بھی کیا تھے؟ لڑکپن میں بھی کیا تھے؟ جوانی میں بھی کیا تھے؟ حضور نبی تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی نبوت تو حضور کے ساتھ ہے، اعلان بعد میں کیا گیا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جناب یہ کر لو یہ نہ کرو، ہمارا ذاتی نقطہ نظر اور عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر عادت بھی سنت ہے، ہر عبادت بھی سنت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بشری حیثیت سے حضور نے کیا وہ حضور کی عادات ہیں، وہ بھی دین کا حصہ، وہ بھی سنت مبارکہ، اور جو چیزیں اللہ کے نبی نے بحیثیت رسول اور پیغمبر ارشاد فرمائی وہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ۔ ہم نہ حضور کی عادتوں کو چھوڑتے ہیں نہ حضور کے احکامات کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ کی زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر نقش ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ہر سنت ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ تو اس لیے سنت کی یہ تقسیم بالکل غلط ہے کہ جناب جو عادتاً کیا وہ خیر ہے، اور کئی تو ایسے آپ کو بدبخت بھی ملیں گے دنیا کے اندر، بدبختی کہوں گا اور میں کیا کہوں، جو بدتمیزی کی حد تک اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک رائٹر ہے آپ کے ملک کا، کیا کہوں، ایسے لوگوں کا نام لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ وضو خراب کرنے والی بات ہے۔ اس بدبخت نے یہاں تک کہا، اور آپ کے میڈیا پہ کہا، یہ پوچھنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں نا اللہ کے فضل سے، جو مرضی کہی جاؤ۔ مولوی نچ بھی اچھی آواز نہ مارے تھے، شام میں آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ بھاجی اونچی نچ ماری جی، خیر ہے، اس پہ بھی پرچہ بنتا ہے۔ یہاں پہ جو اس طرح کے اسکالر نما دانشور جو مرضی بکواس کری جائے، کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے کانوں سے یہ بکواس سنی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کھجوریں کھایا کرتے تھے، جو تو ہے ہی سی کھجوریں تو کھجوریں کھانیاں سی، اسے کہڑا کوئی اور پیزا برگر شوارما ایسی جڑا اور رکھا ہوا۔ یعنی اس طرح کی بکواسات کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرتے وقت ذرا حیا نہیں آتی کہ ہم اپنی اوقات سے کتنا بڑا لیول بلند کر کے لگے ہوئے ہیں۔ جی اونٹ ہوتا تھا تو گوشت ہی کھانا تھا، اور کیا کھانا تھا؟ اس کے اندر اب یہ کہنا جی حضور کو بکری کا گوشت پسند تھا، اونٹ کا گوشت پسند تھا، کھجور کھانا سنت ہے، یہ نعوذ باللہ کہاں سے سنت آ گئی جی؟ یہ تو وہاں کی چیز تھی تو بھائی ملتی تھی وہیں کھانی تھی۔ اس انداز سے کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ کی پسندیدہ غذاؤں کو استعمال کرنا سنت، ہاں، باقی ان کا ریٹ بڑھانا سنت نہیں، ہاں یہ بھی خیال رکھیں۔ ہاں ماشاءاللہ، سبزی والی دکان سے چل جاؤ نا جی، کدو شریف، جی کدو شریف کا کی ریٹ ہے؟ 250 روپے کلو۔ جی کیوں جی؟ یہ شریف نہیں، اللہ کے نبی کو بہت پسند تھے اس لیے شریف ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ یہ والی کھجور کتنے کی ہے؟ یہ 5 ریال کی کلو۔ ایل ہی کتنے دی؟ یہ 50 ریال کی کلو۔ جی حدیث سے ذکر آیا نا حضور شوق نال کھاندے سی، ٹھیک ہو گیا۔ بھی حضور جڑی جائے شوق نہ کھانو تو ریٹ بتا دیو، صحیح ہو گیا۔ کمال ہے بھائی، مولویوں کو پوچھتے رہتے ہیں، اپنی کاروائی چلائی رکھتے ہیں۔ تو سیرت طیبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بات اللہ کے نبی کو پسند ہے، جو بات اللہ کے نبی کو اچھی لگتی ہے، جو بات اللہ کے نبی کو محبوب ہے، اس کا ریٹ بڑھا دو۔ یہ کوئی انسانیت یا مسلمانیت کا تقاضا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی تھوڑا سمجھا کرو نا، خالی زبانی عاشق بننے والے کام نہ کرو۔ عشق کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کا استعمال آسان کر دینا چاہیے لوگوں کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پسندیدہ چیزیں ان کی اویلیبلٹی عوام کے لیے آسان ہو، وہ آسانی سے دستیاب ہو، تاکہ لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ ایکسیپٹ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ فالو کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ان کو اپنے استعمال میں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اے کی ہے جی اے گندم دا دلیا، اچھا جی اے کی ریٹ ہے، اے دا اے ریٹ ہے، اے کی اے جو دا دلیا، اے ذرا مہنگا جی، کیوں؟ اے حضور وہ کسان کی تلبینے چ استعمال ہوتا ہے نا خاص کر۔ ہاں تو اچھا بھائی، اب یہ ساری چیزیں، اب اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو لمبی کہانی شروع ہو جائے گی، میں نے اگلی بات کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی حیات طیبہ کے اختتام تک زندگی کا ہر لمحہ کیا ہے؟ سیرت ہے۔ ہر لمحہ کیا ہے؟ سیرت ہے۔ اس کو اپنانا، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا، یہ مومن کے لیے سب سے بڑی معراج ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ اللہ کے نبی کی معراج یہ ہے کہ آسمانوں پہ پہنچے، عرش معلیٰ پہ پہنچے۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم حضور کی نقل اتار رہے، سمجھو ہم پہنچ گئے بلندی کے اعلیٰ درجے۔
اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اب اگلی بات ذرا پلے باندھ کے جانا، بڑی قیمتی اور اہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون سا حصہ ہے جسے اپنانا ہے، کون سا حصہ ہے جسے نہیں اپنانا؟ بات سمجھ رہے؟ یہاں پہ کوئی عاشق بیٹھا ہو تو بات کرے مولوی صاحب ایک ہی گل ہے، کیڑا ہے وہ جا حصہ جڑا نہیں اپنانا؟ حضور کی ساری گل نہیں اپنانی، غلط ہے نہیں۔ سیرت کی کچھ باتوں کو اپنانا ہے اور کچھ کو چھوڑنا ہے، نہیں اپنانا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے؟ میں کہا ہاں جی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا جیسے میں پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ میری بات سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی نے نکاح کتنے کیے؟ 11 بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کسی نالوں ایک لا دیو نا، 11 تو ایک لا دیو، پیچھے کنی بچی؟ ایک ہی بچی نا، ایک والا ہی ہو سارے اللہ کے بندوں کرو، کوئی ہو یا اللہ ماشاء اللہ نہیں اچھا ہے نا سارے ماشاء اللہ سلامت رکھے، کوئی ہے نا جڑا حوصلہ کر لے تھوڑا جا۔ تو اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کی 11 نکاح، تو آپ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے، کسی حضرت صاحب کے لیے، کسی علامہ صاحب کے لیے، مفتی عبد القوی علی میرا خیال ہے نہیں، وہ دماغ کا کوئی پرجا خراب ہوا ہے تھوڑا جا، وہ کہتا ہے جن مرضی کری جاؤ ٹھوک دے صاحب، وہ بریک ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ تو وہی بات ہو گئی نا، غالباً حضرت مولانا غلام محمد سزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، کسی بڑے عالم کی، تو ان سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ 4 نکاح آپ کہتے ہیں 4 ہی کرنے، 4 ہی کرنے، میں نہیں مانتا اس چیز کو، میں تو سمجھتا ہوں زیادہ کرنے چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، 5 یا 6 جائز نہیں ہے؟ زیادہ 4 سے زیادہ جائز نہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تیرے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ وہ بڑا حیران ہو کے کہتا ہے میرے لیے کیسے جائز ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے قرآن نے 4 پہ حد لگائی ہے، تو جو 4 پہ رک جاتا ہے وہ مسلمان ہے، تو جو انکار کر دیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو مسلمان لی تو پھر لمٹ ہی کوئی نہیں، مسلمان سے ہٹ کے تو پھر لمٹ ہی کوئی نہیں، مسلمان کے لیے ہے نا یہ حدود و قیود کے 4 کرنی ہے۔ تو جناب کو جب اسلام سے سروکار ہی کوئی نہیں، جب آپ نے ماننی کوئی نہیں، جب نکل ہی گئے اسلام کے دائرے سے، تو 8 کر دے 10 کر دے 12 کر، تیرا اسلام نے کی لین دینا۔ یہ 4 ان کے لیے ہیں جو ماننے والے ہیں، جو کیا کرنے والے ہیں؟ ماننے والے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، تو اگر کوئی امتی کرنا چاہے تو اجازت ہے نہیں۔ وہ کہ جی مولوی جی آپ تو کہہ رہے تھے سیرت ہے، آپ تو کہہ رہے تھے سنت ہے، آپ تو کہہ رہے تھے اللہ نبی کا ہر طریقہ اپنانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حضور تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام کہتے تھے اشہد ان انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ میں سے کوئی وہی والے الفاظ کہہ سکتا ہے جو حضور کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہی لفظی جیسے حضور نے کہا ہم تو ویسے ہی کہیں گے، ویسے کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ یہ تو حضور ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کسی اور کو تو اجازت نہیں ہے۔ اب جو کلمات حضور نے کہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے، جو عمل حضور نے کیا وہ آپ نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ کیڑی گل مننی ہے تو کیڑی نہیں مننی؟ ہوں ہر گل مولوی کو پوچھا کریے۔ میں نے کہا بابو بڑا آسان سا نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، بڑا قیمتی تھرمامیٹر ہے، غور سے سمجھو، غور سے سیکھو، ساری زندگی کام آئے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ ہمارے بڑوں کے حجت الاسلام، آیت اللہ، آیت من آیات اللہ، حجت اللہ علی الارض، حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی، بڑی خوبصورت بات حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سنو کہ کون سی ماننی اور کون سی نہیں ماننی، اس کا معیار محمد کے صحابہ ہے۔ اس کا معیار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ حضور کے جس عمل کو صحابہ نے قابل عمل سمجھ کر اختیار کر لیا، اس عمل کو سنت کہا جائے گا، اور جس عمل کو حضور کے کرنے کے باوجود صحابہ نے اس عمل میں حضور کی نقل نہیں کی، اسے سنت نہیں کہا جاتا، اسے مصطفیٰ کی خصوصیت کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی سے خاص ہے، وہ اللہ کے نبی کا اعزاز
ہے، وہ اللہ کے نبی کی انفرادیت ہے، وہ اللہ کے نبی کا کمال ہے، وہ اللہ کے نبی کی انفرادی خوبی ہے، اللہ کے نبی کی امتیازی صفت ہے، کسی کو اس کے اندر نقل اتارنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے خود سے بھی بتا دیا، مسلسل جب روزے رکھے، کئی دن کا روزہ رکھ کے 3 دن بعد 4 دن بعد افطار کیا تو ایک صحابی نے دیکھا حضور رات شام کو افطار ہی نہیں، نفلی روزہ رکھ رہے، لمبا روزہ 2 دن کا 3 دن کا، تو صحابی نقل اتارنے لگے تھے، ہون ڈگن والے جدو ہو گئے نا تو حضور نے محسوس ہوا کہ اینو کیوں ہے پورے کن کیا ہے یا رسول اللہ میں سنت تے پہ عمل کرتا ہوں کہ کیڑی سنت تسی سانوں میں کنے دنوں دا ویکھ رہے تسی کھاندے پیندے کچھ نہیں پے تے میں کہ میں بھی تہاڈی نقل لا لا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تہاڈے چوں کوئی میرے ارگا ہے بھلا؟ کون ہے تم میں سے جو میری طرح کا ہے؟ تو ہر بات پہ نقل نہیں اتارنی، بعض چیزیں خصوصیات مصطفیٰ ہیں، بعض چیزیں اللہ کے نبی کی انفرادی اور امتیازی شان ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ نبی کی جس بات کو صحابہ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، جس کی نقل اتاری وہ بن گئی سنت، اور جس کو چھوڑ دیا وہ بن گئی خصوصیت۔ وہ کیا بن گئی؟ خصوصیت۔ اس پہ اوپر امت نے عمل نہیں کرنا، یہ ہے کسوٹی، یہ ہے معیار، یہ ہے اصل بات جس کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، کس پہ عمل کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا، کسے ایکسپٹ کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا، کس چیز کو اختیار کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا۔ تو یہ شروع میں نے بات کی نا کہ جناب بعض لوگ کہتے ہیں عادات تو ان کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں نے کہا کملے ہو، کاش تم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کو پڑھا ہوتا۔ عاشق محمد کے صحابہ جیسا ماں نے آج تک کوئی جنا ہی نہیں ہے، اتنا عشق و محبت کہ رسول اللہ کا پیار ان کی رگ رگ میں بھرا ہوا تھا کہ حبیب کائنات رحمت کائنات سے محبت کا مظاہرہ اس انداز سے کیا کہ حج کے سفر میں حضور کے ساتھ تھے، اس سے کچھ عرصہ بعد جب دوبارہ سفر کے لیے جانا ہوا، حج کا یا عمرے کا سفر تھا، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ایک جگہ قضائے حاجت فرمائی، روانہ ہو گئے، گزرتے گزرتے تھوڑا سا ابھی آگے گئے، اچانک سے جگہ کو دیکھا تو کچھ نشانیوں سے خیال آیا، تو قافلے کو روک دیا، فرمایا رکو 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 ٹھہر جاؤ، سارے رک گئے، تو حضرت سواری سے نیچے اترے، قریب میں ایک درخت کی اوٹ میں گئے اور جا کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معزز و محترم صحابی، یہ شان والا صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ وہاں جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے۔ اب ساتھی بڑے حیران ہوئے کہ حضرت کا پیٹ خراب ہے، طبیعت خراب ہے، یہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے قضائے حاجت فرمائی تو دوبارہ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اب خیر انہوں نے کہا تو کچھ نہیں، حضرت وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور اٹھ کے تشریف لائے، سواری پہ روانہ ہونے لگے، تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہاں کیا لینے گئے؟ انہوں نے کہا جو سفر حضور کے ساتھ کیا تھا نا، عین اس مقام پہ حضور قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے، تو مجھے قضائے حاجت کی ضرورت تو اس ٹائم نہیں تھی، لیکن میں نے کہا چلو حضور وہاں بیٹھے تھے میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا۔ یہ تھے وہ شاک صحابہ۔ تھوڑا آگے گزرے تو ایک مقام آیا تو وہاں حضرت کو کچھ خاص محسوس ہوا، تو اپنی گردن کو یوں جھکایا 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 تو اونٹ کی کوہان کے ساتھ گردن لگ گئی، ایسے سر پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ ٹکرانے لگی۔ تو ساتھی بھی حیران ہو رہے ہیں کہ اتنا نیواں سر کیوں کیتا ہے، نیندر آ رہی؟ قریب سے دیکھا ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر پوچھا کہ حضرت یہاں پہ سر کو اتنے جھکانے کی کیا وجہ؟ فرمایا جب حضور کے ساتھ سفر کیا تھا نا، یہاں ایک بڑا سارا درخت تھا، اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، تو اس کے نیچے سے گزرتے وقت سر کو جھکانا پڑتا تھا تاکہ وہ شاخوں سے ٹکرائے نا، تو اللہ کے نبی کو میں نے اس مقام پہ سر جھکاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب درخت نہیں ہے لیکن میں نے کہا سنت تو ہے نا، حضور نے اس طرح سے جھکایا تھا، یہاں پہ جھکایا تھا تو میں بھی جھکا دیتا ہوں۔ تو یہ لوگ تھے عشاق، یہ تھے غلامان مصطفیٰ، یہ تھے حضور سے پیار کرنے والے، یہ تھے اللہ کے نبی کی محبت کے ترجمان، جنہوں نے رحمت دو عالم کی سیرت و سنت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے امت کے محسن۔ اب آخری بات غور سے سنو، بات سمیٹ لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو سیرت کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو مناسب انداز میں عرض کر دیا۔ دوسرا یہ کہ یہ سیرت ملتی کہاں سے، کون سی جگہ ہے جہاں سے ہمیں سیرت طیبہ ملے گی؟ ہمارا جی چاہے کہ ہم سیرت طیبہ کو سیکھیں پڑھیں، کہاں سے ملے گی؟ تو ہر چیز کی ایک دکان ہوتی ہے نا، آپ کو اچھا کپڑا پہنا ہوا دیکھیں کہ بھاجی کپڑا یہ کہاں سے لیا؟ یہ فلاں دکان سے۔
تو یہ والا جناب آپ نے گھڑی کہاں سے لی ہے؟ فلاں دکان سے۔ یہ جوتا بڑا اچھا ہے آپ کا، یہ کہاں سے لیا؟ فلاں۔ یہ خوشبو آپ نے بڑی پیاری لگائی، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ فلاں جگہ سے۔ اچھا یہ تصویر بڑی شاندار ماشاءاللہ چمک دمک والی آپ نے پکڑی، یہ کہاں سے لشکاریں مارتی؟ وہ بتائیں گے کہ فلاں دکان سے ملی ہے، یہ چیز فلاں جگہ سے، یہ فلاں جگہ سے۔ ہر چیز کا ایک ہوتا ہے نا جی مقام ہوتا ہے کہ یہاں سے ملتی ہے۔ تو سیرت طیبہ کون سی دکان سے ملتی ہے، کہاں سے ملے گی؟ کون ہے جو ہمیں سیرت سکھائے گا، پڑھائے گا، بتائے گا؟ تو مقدی مکانے میں نے عرض کیا کہ سنو، سیرت مصطفیٰ کے کائنات میں صرف 2 حوالے معتبر۔ کتنے؟ اونچی بولو، کتنے؟ صرف 2 حوالے ہیں جو معتبر ہیں۔ کوئی تیسرا حوالہ بنیادی طور پہ ایسا نہیں کہ جسے قبول کیا جا سکتا ہو، کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے سوائے 2 حوالوں کے۔ غور سے توجہ سے میری بات سنیے، وقت تھوڑا ہے، میں نے اختصار سے بات کو سمیٹنا ہے۔ 2 حوالے معتبر ترین ہیں۔ وہ کون سے 2 حوالے؟ وہ 2 حوالے مصطفیٰ کی سیرت کے، ایک حوالہ خدا ہے، دوسرا حوالہ محمد کے صحابہ ہے۔ یہ 2 ہستیاں جو بتائیں اسے سیرت کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا بیان معتبر نہیں۔ اللہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ کو کیسا بنایا، بنانے والا کون ہے؟ بولو بولو، مصطفیٰ کو بنانے والا کون ہے؟ تو بنانے والا جب بتائے تو بنانے والے کے بتانے کو قرآن کہتے ہیں۔ بنانے والے کے بتانے کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں، قرآن کی آیات کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھ کر بتایا ان کے بتانے کو حدیث کی روایات کہتے ہیں۔ تو بنانے والا بنا کر بتائے تو وہ قرآن کی آیات ہیں، دیکھنے والے حالت ایمان میں دیکھ کر بتائیں تو وہ حدیث کی روایات ہیں۔ 2 ہی معتبر حوالے ہیں، یا خدا ہے یا مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، تیسرا کائنات میں کوئی نہیں جس کے کہے پہ اعتبار کیا جائے۔ دیکھنے والا تو ابو جہل بھی ہے پر اعتبار کوئی نہیں، ابو لہب بھی ہے پر اعتبار کوئی نہیں، عتبہ بھی ہے پر اعتبار کوئی نہیں، شیبہ بھی ہے اعتبار کوئی نہیں، ولید بھی ہے اعتبار کوئی نہیں۔ اعتبار ابو بکر پہ ہے، عمر پہ ہے، عثمان پہ ہے، علی پہ ہے، حسن پہ ہے، حسین پہ ہے، معاویہ پہ ہے، بلال پہ ہے۔ اعتماد اعتماد مصطفیٰ کے یاروں پہ۔ اگلی بات اس سے بہت اہم کہنے لگا ہوں، غور سے سننا ذرا۔ اور صحابہ کے دیوانوں کے لیے اور پیار کرنے والوں کے لیے تو یہ بہت قیمتی، میں سمجھتا ہوں ہیرا ہے جو میں دینے لگا ہوں، آپ کو کام آئے گا۔ کہ اللہ نے 2 ہی ماخذ اور سرچشمے اور بنیادیں قائم کی ہیں حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، ایک اپنی ذات اور ایک مصطفیٰ کی جماعت، ان کو بنایا حوالہ۔ تو آپ نے کبھی اس کے دوسرے پہلو پہ غور کیا ہے کہ اللہ نے تو حضور کو بنایا تو بنا کے بتا دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، چہرے کو بنایا تو والضحیٰ کہہ دیا، زلفوں کو بنایا تو واللیل کہہ دیا، سینے کو بنایا تو علم نشرہ کہہ دیا، دانتوں کو بنایا تو یاسین کہہ دیا، دستار کو سجایا تو طٰہٰ کہہ دیا، لباس پہنایا تو وثیابہ کا فطہر کہہ دیا، کمبل اڑھایا تو یا ایھا المدثر کہہ دیا، چادر پہنائی تو یا ایھا المزمل کہہ دیا، زندگی عطا کی تو لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ دیا۔ اللہ جو عطا کرتے گئے، رحمت عطا کی تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ دیا، بلندی و عظمت عطا کی تو ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا، شہر عطا کیا تو لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا۔ اللہ اپنے نبی کو بناتے گئے، ساتھ ساتھ بتاتے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت کے لیے رب نے اپنی ذات کے بعد، پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مصطفیٰ کی سیرت کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنی ذات کے بعد اگر روئے زمین پر کسی پہ اعتبار کیا ہے تو وہ محمد کی جماعت ہے۔ رب کی ذات کے بعد سب سے بڑا اعلیٰ درجہ مصطفیٰ کی سیرت کے حوالے میں وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو حاصل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو بہترین حوالہ حضور کے صحابہ ہیں یا اللہ کا قرآن ہے۔ تو سیرت کہاں سے ملے گی؟
या कुरान से सीखो हुजूर कैसे थे, या सहाबा से पूछो हुजूर कैसे थे। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दयानत से उम्मत को मुस्तफ़ा का तारुफ कराया, और ऐसा कराया है कि उस तारुफ को जानने के बाद जुबान से बे इख्तियार निकलता है कि तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने में निराली है, तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने में निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारी दलीले बेमिसाली है, तुझी को खिलाते यकता ये आलम मिला हक से, तेरे ही जिस्म पर मौजू खुबाए बेमिसाली है। तेरे महबूब को अल्लाह ने अरफा और आला बना के कायनात में भेजा, शान वाला बना के भेजा। अब तीसरी बात की तरफ आते हैं। ये तो पता चल गया सीरत किसे कहते हैं, ये भी पता चल गया कि मुस्तनद सीरत मिलती कहाँ से है। अब तीसरी बात है कि हमारे किस काम होता है ना, कोई बंदा आपको राह जाते रोके, तो मास्टर साहब एक मिनट गल सुने, हाँ जी मास्टर साहब पता चले वो चेंज हो गया, चेंज हो गया, एंजो है, फिर एंजो है, फिर एंजो है। वो आप 10 मिनट मास्टर साहब के जाया करें, वो 10 मिनट बाद मैनू कल ही दस रहा, अब मैनू कल ही दसना पाया भाई। बंदे के पास कोई रीजन होनी चाहिए बताने की कि मैंने आपके 10 मिनट क्यों जाया किए, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको बताने की वजह क्या है, आपका लगता क्या था जिसकी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह की सीरत जो मौलवी सुनाता है तो कोई पूछ नहीं सकता है कि भाजी सानू कल ही दसी है, मिराज से हुजूर गए थे जैसे बहुत चंगी गल है, सानू कल ही दस दसे। हिजरत हुजूर ने फरमाई तो अच्छी बात है, हमें किस लिए बता रहे हैं, अल्लाह के नबी पैदा हुए हमें किस लिए बता रहे हैं, रहमत दो आलम तशरीफ लाए, हुजूर ने ये किया, तवाफ किया, वहां बैठे, गुज़वात में जंग में गए, हमें किस लिए बता रहे हो। तो कभी आपने इस पर गौर किया कि हमारा हुजूर की सीरत से क्या लेना देना भाई। तो यही तो असल काम है, खाली लच्छेदार तकरीरें सुनना, वाह वाह करके घर चले जाना, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि हम इस पर गौर करें कि सीरत तैयबा से हमारा रिश्ता क्या है। तो लो 2 जुमलों में बात समेट रहा हूँ। कभी आपने अस्पताल में किसी मरीज को इमरजेंसी में देखा है कि जिसके लिए रिश्तेदार बार बार फोन कर रहे हो, ऐलान कर रहे हो, पोस्टें लगा रहे हो, दोस्तों को कह रहे हो यार वो पॉजिटिव और नेगेटिव खून की अशद जरूरत है, यार पता करिए किस का है वो नेगेटिव है, यार बड़ा बुरा हाल है, मरीज लबा दमा तो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, तो ये कितों लबे ना वो नेगेटिव से दसी यार बड़ी जरूरत है, 2 बोतल खून दिया चाहिए। और किया कभी देखा, कभी ऐसा सुनने में आया ना, होता है एमरजेंसी में मरीज को खून की अशद जरूरत है। बाज मरतबा मरीज होता है, डॉक्टर कहते जल्दी लाओ आप सिलेंडर लेके आओ, सिलेंडर लेके आओ, क्या हुआ, तो ऑक्सीजन की सांस मुश्किल आ रहा है, तो ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन का जरा सा मास्क हो रहा है, फौरन ऐसे सांस खिच के आने लगी, क्यों भला, जैसे इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन। मैं कहता हूँ ये कुरान मेरे सामने पड़ा है, ये दोनों हाथ बावजू हालत में अल्लाह के कुरान को रख के अल्लाह की किबरियाई की कसम उठा के कहता हूँ कि इमरजेंसी में मरीज को उतनी अशद जरूरत खून की और उतनी अशद जरूरत ऑक्सीजन की नहीं होती जितनी अशद जरूरत इस वक्त हमें रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा से रहनुमाई लेने। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ हमें हुजूर की सीरत से रहनुमाई लेने की अशद जरूरत है, वरना ला यमूतु फीहा वला यहया, न जिंदों में बचोगे न मुर्दों में, तबाही और बर्बादी हो जाएगी, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। रसूलुल्लाह की सीरत से टूटोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, जिंदगी और आखिरत हर शय बर्बाद हो जाएगी। हमारे पास बचने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो अल्लाह के नबी की सीरत तैयबा की खुशबू और हुजूर की रहनुमाई है। तो ये सीरत हमारी जरूरत है, सिर्फ जरूरत नहीं अशद जरूरत है, हमारी सांसों से ज्यादा जरूरत हमें अल्लाह के नबी की रहनुमाई की, हमारे रगों में दौड़ते हुए खून से ज्यादा जरूरत हमें अल्लाह के नबी की सीरत की है। जिस तरह हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए ये खून और ऑक्सीजन जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी हमारी रूहानी जिंदगी के लिए अल्लाह के नबी की सीरत तैयबा है। इससे मत अपने आप को दूर करो। इसके अंदर होगा क्या, जब तुम इस सीरत तैयबा के हर वाक़े से रहनुमाई लेकर अपनी जिंदगी को संवारना शुरू करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा, युहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम अल्लाह के लाडले बन जाओगे, फिर अल्लाह के महबूब बन जाओगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको यहाँ वाली ना ओरिजिनल बोली में तर्जमा करके बताऊं कि युहिब्बुकुमुल्लाह का मतलब होता है वो बंदे जिनको अल्लाह फरमाते हैं आई लव यू, जिनको अल्लाह क्या कहते हैं, आई लव यू। हाँ जी, तो आप वो बनना चाहते हैं,
جن سے اللہ کہیں کہ آئی لو یو، آئی مس یو، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے اتنے محبوب بن جاؤ کہ پہلے تم اللہ کو کبھی بھولے چکے یاد کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں یاد کرنے لگ جائے، تو کتنا پیار ہے۔ تو اللہ فرماتے یہ والا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ تب ملے گا جب تم میرے مصطفیٰ کی نقل اتارو گے، میرے نبی کی سیرت کی پیروی کرو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ السلام کی سیرت و سنت پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا